वेलकम बैक नाजरीन, बातों का सिलसिला जारी है। इनकलाब की बात हो रही थी, अब मजीद देखते हैं कि बातों में क्या इनकलाब आता है और हमें किस तरह के इनकलाब की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, इनकलाब पे बात कर रहे थे हम, और ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि हम अब बजरिया सोशल मीडिया बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमारी नीयत हो और अगर हम करना चाहें तो। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है इस वक्त, उनको आगाही के लिए या उनमें इस चीज़ का जज्बा पैदा करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, या किस तरह के हालात और होने चाहिए कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें खुद ही से आगाही पैदा हो? देखिए, खुद ही से आगाही देने के लिए इस वक्त हमारे पास कलाम इकबाल से बढ़कर तो कोई और सूरत नज़र नहीं आती। नो डाउट, बिल्कुल, क्योंकि कुरान तो बेशक हमारा असल सोर्स तो वही है, बेशक, लेकिन कुरान को समझने वालों ने, समझाने वालों ने, पढ़ने वालों ने, पढ़ाने वालों ने कुछ उसको ऐसा एक सवाब का ज़रिया बना दिया कि बस पढ़े जाओ, सवाब लिए जाओ, समझना नहीं है, समझने की ज़रूरत छोड़ दी। हालांकि कुरान में हुक्म है कि कुरान को समझना लाजिम है, बिल्कुल, और जब कुरान को समझेंगे तो हम अपने मकाम को समझ जाएंगे। बेशक, कुरान में तो वाज़ेह है, वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्द, वही तो है जिसने तुम्हें ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया है। बेशक। अब अगर कुरान की इस आयत को हम समझ लें, हमारे पढ़ने पढ़ाने वाले, समझने समझाने वाले समझ लें, तो हर मुसलमान अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का नायब और खलीफा है और उसके ज़िम्मे है कि अल्लाह का निज़ाम चलाए। तो अब इस बात को समझने समझाने के लिए आज हमारे कहीं से भी सदा नहीं आ रही, ना माँ की गोद से आ रही, ना स्कूलों में आ रही है, ना कॉलेजेस में आ रही है, ना यूनिवर्सिटीज़ में आ रही है, ना मदारिस में आ रही है, ना मसाजिद में आ रही है, कहीं भी ना महफिल में आ रही है, ये सदा कहीं से नहीं आ रही। तो इसको अगर समझना है, इस राज को अगर समझना है, तो फिर उसका सोर्स हमारे पास एक इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है, क्योंकि उन्होंने खुदी पे बहुत जोर दिया है। बिल्कुल, खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी को पहचानना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इसका मतलब ये है कि हमें कुरान को समझना होगा। बेशक, तो फिर हमें खुदी की समझ आएगी, अल्लाह की समझ आएगी तो अपनी समझ आएगी। अल्लाह के हुक्म को मानेंगे, अल्लाह की बात को मानेंगे, अल्लाह के कुरान को मानेंगे तो समझ आएगी कि हम तो अल्लाह के खलीफा हैं और ज़माने के हाकिम हैं, हम तो गुलाम हैं नहीं। जब किसी को ये पता चले कि वो गुलाम नहीं है तो वो जंजीरें तोड़ने की कोशिश करेगा और एक दिन तोड़ देगा। और अगर किसी को ये ही ना पता हो कि वो है क्या, और वो समझे कि मुझे तो गुलाम बनाया गया है, तकदीर ने बना दिया, अब यही बना रहूँगा, तो वो बना ही रहेगा, उसकी जंजीरें कभी नहीं टूटेंगी। इकबाल याद हमारे लिए बहुत बड़ा ज़रिया है, क्योंकि ये कुरान की तफसीर है दरअसल उनके अशार में, और इससे बेहतर तफसीर मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि बाकी तो कोई आज़ादी का दर्स नहीं दे रहा। आप खुद भी इकबालियात हैं, इसीलिए आपको इकबाल से बढ़ के कुछ भी नज़र नहीं आता, कि आपको लगता है कि इकबाल ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, सिर्फ मैं ही नहीं जी, आपके मुल्क में मिसाल ले लें, अल्लामा खादिम रिजवी जी, इस बात पे नहीं जाता कि उनका सियासी मकाम क्या है और ये धरनों के एतबार से क्या मामलात हैं, हुकूमत के मामलात, और वो अलग चीज़ है एक, लेकिन और उनका अंदाज़ बयां क्या है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इकबाल के वो आशिक हैं और इकबालियात के वो हाफिज़ हैं, और उनको अगर आप सुने तो इकबाल ही इकबाल नज़र आता है। सही, और फ़ारसी में ज़्यादा है। जब उसका तर्जमा समझाते हैं तो उससे एक लहर दौड़ती है आज़ादी की, अल्लाह और रसूल के निज़ाम की, वो उससे इश्क उनका नज़र आता है। अगर उनमें और उनका जज्बा देखें बोलते हुए, इस वक्त पाकिस्तान में किसी में वो जज्बा आपको नज़र नहीं आएगा जो उनके अल्फाज में ताकत है। और वो ताकत वो उनकी ताकत नहीं है, वो ताकत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम की ताकत है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में ताकत कहाँ से आई है? इश्क रसूल से आई है। अगर इश्क रसूल ना होता तो उनके दिल में वो सोच ना होता कि जो उनके अल्फाज को ताकतवर बनाता। वर्ड्स आर पावर, बिल्कुल, तो उनके वर्ड्स में पावर है, और वो पावर कहाँ से आती है? कोई पीछे सोर्स है, और वो सोर्स इश्क रसूल है। और इश्क रसूल कहाँ से आता है? कुरान को समझना पड़ेगा। कुरान की समझ आएगी तो फिर इश्क रसूल आएगा, वरना नहीं आ सकता।
قرآن کی سمجھ کیسے آئے گی؟ قرآن تو صاف کہتا ہے کہ اگر تم، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اطاعت کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو جائیں گے۔ ہم اگر ان کے غلام ہو گئے اور دل میں ایک ہی آرزو، بس فائنل آرزو یہی ہو، ٹھیک ہے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں، وہ ذمہ داریاں نبھانی ہیں، دنیا میں ہم روزی کما رہے ہیں، وہ روزی کمانی ہے، ایک ضرورت ہے انسان کی جو پوری کرنی ہے، مقصد حیات نہیں ہے۔ ہمارا مقصد حیات ایک ہو جو اللہ نے حکم دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی۔ اگر ہمارے دل میں یہ ہو کہ ہم نے ہر حال میں غلامی رسول میں اپنا نام لکھوانا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم کون ہیں۔ یہ عشق آ جائے، جب عشق آئے گا تو پھر سب کچھ۔ عشق تو ایسی چیز ہے، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزنو تارو رفو، کہ عشق ان پھٹے ہوئے کپڑوں کو بغیر سوئی کے، بغیر دھاگے کے سی دیتا ہے۔ واہ، عقل نہیں سی سکتی۔ کیا بات۔ تو عشق ایسی چیز ہے، اور اگر ہم نے اپنی قوم بنانی ہے، ملک بنانا ہے، نسلیں بنانی ہیں، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کو سمجھنا ہوگا، صرف پڑھنا نہیں۔ اچھا سر، آپ چلے، ہمارے پروگرام کا نام بھی اسلام اور سیاست ہے، سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ سیاست میں کیسے آئے؟ دیکھیں، مجھے سیاست میں لانے والا قرآن ہے۔ اچھا۔ ہاں، میں نے بہت پہلے ایک کتاب پڑھی، اسوہ حسنہ۔ اچھا۔ تو اس میں ذکر آیا قرآن کی اس آیت کا، جس کا مفہوم ہے کہ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں نکلتے ان غریبوں کی مدد کے لیے۔ یہ مفہوم ہے، ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کہہ سکتا۔ جی جی۔ کہ جو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے مددگار بھیج۔ تو اس ملک کے حالات کو آپ دیکھیں تو اس میں بے شمار لوگ، بلکہ پوری قوم سمجھ لیں، سوائے چند لوگوں کے جو لوٹ رہے ہیں اس قوم کو، باقی تو قوم آج اگر امریکہ کہہ دے ویزا اوپن ہے اس ملک میں، سوائے ان دو چار حکمران، بلکہ وہ بھی نہیں، وہ تو پہلے ہی ٹھکانے ان کے تو بنے ہوئے ہیں، اس ملک میں رہے گا ہی کوئی نہیں۔ اچھا۔ تو یہ جو ہے نا، اس وقت قوم دل میں تو یہی لیے بیٹھی ہے نا کہ نکال ہمیں یہاں سے اور ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج۔ تو یہ ان حالات میں قرآن ہمیں للکار کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں نکلتے اللہ کی راہ میں ان کی مدد کے لیے۔ تو قرآن کی اس آیت نے مجھے اٹھایا کہ نہیں، اس قوم کے غریبوں کے لیے تو اٹھ اور چل، جتنا چل سکتا ہے چل۔ پھر اس کے بعد میں نے علم و ہنر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی کہ میں غریبوں کے لیے کچھ کام کروں، ٹھیک، بیس بناؤں۔ تو علم و ہنر دیا اپنی قوم کے غریبوں کو۔ اس میں جب بچوں کی موٹیویشن کے لیے میں جاتا تھا تو کچھ اشعار جو آتے تھے پہلے سے وہ استعمال ہوئے، تو پھر احساس ہوا کہ اور اشعار چاہیے، تو میں نے کلام اقبال پڑھا ہے تھوڑا سا۔ اوکے۔ تو جو تھوڑا سا پڑھا، چند اشعار جو یاد ہوئے، وہ میں اپنی اس میں تقاریر میں بھی استعمال کرتا ہوں۔ تو اس سے شوق بڑھتا گیا۔ اب میری آرزو اور جستجو یہ ہے کہ میں اقبال کو اور زیادہ پڑھوں، لیکن اب وقت نہیں ملتا، تو لیکن چلو جتنا بھی تھوڑا بہت پڑھا جائے، میں سمجھنے کی کوشش کروں اور سمجھانے کی میں کوشش کروں گا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سمجھوں اور اپنی نسلوں کو سمجھاؤں۔ شاہین بننا ہے اور اپنی نسلوں کو بنانا ہے تو پھر شاہین بنانے والے کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور اگر چڑیا اور کرگس بننا ہے اور اپنی نسلوں کو بنانا ہے تو پھر یہ زمانہ بنا رہا ہے، اسی فیکٹری میں اپنی نسلوں کو چھوڑ جاؤ۔ سر، تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قوم کے لیے مسیحا بن کے آئے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اللہ بنانے والا ہے، اللہ بنا دے آپ کی زبان مبارک ہو، کاش ایسا ہو کہ ہم مسیحا بن کے آئیں اور اس قوم کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگائیں۔ کشتی ڈوب گئی تو پھر جانے جائیں گی، اور مسیحا بعد میں اگر آیا بھی تو پھر کیا فائدہ۔ اسی وقت ضرورت ہے کہ ہم کچھ کر لیں۔ صحیح۔ جب یہ محفل اجڑ گئی تو پھر آنے کا کیا فائدہ ہو گیا۔ صحیح۔ تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، واہ، لے کے اب تو وعدائے دیدار عام آیا تو کیا۔ واہ واہ واہ۔ جب گلشن کی جمعیت پریشاں ہو چکی، پھول کو باد بہاری کا پیام آیا تو کیا۔ تو اس لیے اس وقت موقع ہے، جب چمن اجڑ جائے گا، پھر پھول کو اگر باد بہاری کے باہر آنے والی اس کی ہوا ٹھنڈی ملے گی، پھر پیغام آیا بھی تو کیا آیا۔ آج وقت ہے، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، فرصت دی ہے کہ ہم کچھ کر لیں۔
اپنا ملک بنائے. ہمارا ملک ہے, ہمارا گھر ہے, ہماری قوم ہے, ہمارا دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی. جی سر, انقلاب کی بات کر رہے ہیں ہم, تو ہماری نوجوان نسل ہمارے آنے والا کل ہے, پاکستان کا مستقبل ہے, تو آپ کے خیال میں کیا وہ اس قابل ہیں کہ کوئی مثبت انقلاب لا سکیں؟ ہر فرد اس قابل ہے, ہر بچہ اس قابل ہے, ہر بوڑھا اس قابل ہے. اللہ نے صلاحیتیں سب کو دے رکھی ہیں. اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں سبق وہ پڑھایا گیا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں سازش کے تحت کرگس بنایا گیا ہے, چڑیا کبوتر بنایا گیا ہے, شاہین بننے کا درس نہیں دیا گیا. ہمیں کسی نے وہ لیسن نہیں دیا جو شاہین اپنے بچے کو دیتا ہے. شاہین اپنے بچے کو کیا سبق دیتا ہے؟ بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خرد, بوڑھا عقاب اپنے شاہین بچے سے تربیت دے رہا ہے, پڑھا رہا ہے, سکھا رہا ہے. بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خرد, اے تیرے شہپر پہ آساں رفعت عرش بریں. اسے بتا رہا ہے کہ تیرے پر اتنے بڑے ہیں کہ تیرے لیے آسمانوں کی بلندی کچھ ہے ہی نہیں آسان. ہم ہر چیز پہ کہہ دیتے ہیں مشکل. اس ملک میں انقلاب آئے گا, سب کہتے ہیں مشکل بلکہ ناممکن. اور اگر ہم سمجھ لیں اقبال کو اور تربیت کے نظام کو تو آسان, بالکل آسان. بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خرد, اے تیرے شاہین پہ, اے تیرے شہپر پہ آساں رفعت عرش بریں. جو کبوتر پر جپٹنے میں مزہ ہے پسر, وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. یعنی یہ جو ہم مردار کھاتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, اس میں لذت مزہ نہیں ہے. کبوتر کا آپ خون شاہین کے آگے رکھ دیں, وہ نہیں کبھی بھی پیے گا. اچھا, ہاں, جو کبوتر پر جھپٹنے میں اسے مزہ آتا ہے, جو رزق حلال کمانے میں مزہ ہے, جو اپنے کارنامے دکھانے میں مزہ ہے. شاہین تو شیر کے بچے کو اٹھا کے لے جاتا ہے, یہ کارنامے دکھاتا ہے. ہاں, کبھی ویڈیو آپ وہ دیکھ لیں, نیٹ پہ آ جاتی ہیں, تو شیر کے بچے کو اٹھا کے لے جاتا ہے. شاہین ایسی طاقتور. تو شاہین جو جھپٹتا ہے اس کا وہ جو کارنامہ ہے. اور اقبال نے تو مسلمان کے لیے بھی کہا ہے کہ جھپٹ کر پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, یہی گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو مسلمان کو تو ہر لہجہ یہی ہونا چاہیے. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. تو ہمیں وہ جھپٹنا سیکھنا چاہیے جو شاہین کا جھپٹنا ہے. ہم اپنی نسلوں کو سکھاتے نہیں, ہم اپنی نسلوں کو ایک ہی سکھاتے ہیں, بیٹا اتنے نمبر لو کہ تم ٹاپ کر جاؤ, ٹاپ کرنے کے بعد تمہیں اچھی نوکری ملے گی, تم نوکر بنو گے, ساری عمر نوکر رہو گے, پھر اپنی نسلوں کو بھی نوکر بنا جاؤ گے, اور تم بیوروکریٹ بنو گے, اور تم وہ جسٹس بنو گے, اور تم یہ بنو گے اور وہ بنو گے, اور تمہارے اتنے بڑے بڑے محل ہوں گے, اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی, اتنے نوکر ہوں گے, سرکاری نوکر سارے تمہارے گھر پہ کام کریں گے, اور تمہارے ٹھاٹ باٹ ہوں گے. ہم اپنی نسلوں کو یہ سکھاتے ہیں. یہ تو سکھاتے ہی نہیں کہ تمہیں ان ہمارے بزرگوں کی مثالیں تھیں, لیکن اب ہمیں ان غیر مسلموں کی دینی پڑتی ہیں کہ تم جب ریٹائر ہوگے صدارت سے, امریکہ کی صدارت سے, تو تمہیں گھر بنانے کے لیے جب قرضہ مانگنا پڑے گا بینک سے, تو بینک کہے گا اپنا سورس آف انکم دکھاؤ, اور تم کہو گے کہ وہ تو نہیں ہے, اور تم کرائے کے گھروں پہ ہی رہو گے. یہ تھی تاریخ ہمارے بزرگوں کی آبا کی. انہیں یہی لیسن ملتے تھے, آج غیروں کو ملتے ہیں. ہمارے ہاں لیسن ملتا ہے کہ جائیدادیں بنانی ہیں, اور یہ جائیدادیں ہمارے کام نہیں آئیں گی, ہماری نسلوں کے کام نہیں آئیں گی, یہ غیروں کے کام آئیں گی. مغلوں کے اثاثے ان کے کام نہیں آئے. اور جو بادشاہ وقت کا بادشاہ تھا, وہ رنگون کی جیل میں شعر پڑھتے ہوئے مر گیا, کتنا ہے بد نصیب ظفر, بالکل دفن کے لیے 2 گز جگہ نہ مل سکی کوئے یار میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس وقت سے, اور ہم اپنی نسلوں کے لیے کچھ کر جائیں. اچھا سر, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نسلوں کی تربیت میں کمی ہے؟ بہت زیادہ کمی ہے. اتنی زیادہ کمی ہے کہ ہمارے, آپ کسی سسٹم سے بھی لے لیں, سرکاری اسکولوں کا سسٹم لے لیں یا ٹاپ کے پرائیویٹ اسکولوں کا لے لیں, ہر جگہ ایک ہی چیز سکھائی جا رہی ہے کہ نوکر بننا ہے. کسی کو آج یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ تم اس ملک کے مالک ہو, تمہیں اس ملک کا نظام چلانا ہے, تمہیں علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ تم جہاں گیری سیکھو, جہاں داری سیکھو, جہاں بانی سیکھو,
کچھ نہیں سکھایا جا رہا. تو یہ ہمارے سسٹم کی بہت بڑی ناکامی ہے، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو ہمیں مردہ قرار دے رہے ہیں اس بارے میں. اچھا. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. اگر ہم میں اور ہماری نسلوں میں یہ شوق نہیں ہے کہ ہمیں اس معاشرے کی تاریکیاں دور کرنی ہے اور روشنی پھیلانی ہے اور زمانے کو روشنی دینی ہے، تو پھر ہمارے ذہنوں میں انقلاب نہیں ہے. تو موت ہے یہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. اور پھر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں ہم کچھ نہیں ہیں. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، ہر مسلمان کے لیے ہے، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. زمانہ ہی بدل جائے گا، زمانے کی تقدیر بدل جائے گی، نہ صرف پاکستان کی. کاش ہماری خودی میں انقلاب پیدا ہو جائے، ہم اپنے آپ کو پہچان لیں اور یہ روح سیاہی ہماری ختم ہو اور ہم زمانے کو روشنی دے دیں. کیا خوبصورت بات کہی سر آپ نے. سر اس وقت ہمارا ملک جس کنڈیشن میں چل رہا ہے وہ ہم سے کس طرح کے انقلاب کا تقاضا کر رہا ہے؟ وہ اس انقلاب کا تقاضا کر رہا ہے جس سے ابلیس بھی خوفزدہ بیٹھا ہے. ابلیس اس وقت بڑا خوش ہے. اچھا. بہت خوش ہے ہم سے کہ وہ اس کا نظام چل رہا ہے. ہاں کس لیے جانتا ہوں میں کہ میں یہ امت صاحب قرآن ہی اچھا ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین. وہ بڑا خوش ہے، اس بات پہ تو بہت خوش ہے. لیکن ایک ڈر اسے لگ رہا ہے. کیسا ڈر؟ وہ ڈر یہ ہے، دور حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف اس وقت زمانہ، یہ دور، یہ حالات تقاضا کریں انقلاب کا، مثبت انقلاب کا. اچھا. تو دور حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے شرع پیغمبر، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر، کہیں کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام نہ آ جائے، اس سے وہ بڑا ڈرا بیٹھا ہے. اچھا. تو اور یہ دور اس دور کا تقاضا ہے، اور تقاضے تو اللہ پورے کر ہی دیتا ہے. انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ اس ملک کا یہ تقاضا، اس قوم کا یہ تقاضا اور امت مسلمہ کا یہ تقاضا پورا ہوگا. کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آئے گا، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام آئے گا، اور پورا امن آئے گا، تعمیری آئے گا. انسانیت کا خون نہیں کرے گا. انسانیت، ہم غیر مسلموں کے بارے میں بھی برا نہیں سوچیں گے، نہ کریں گے. اگر کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، کسی بھی ملک سے رہنے والا ہے، کوئی بھی ہے، انسان تو ہے. بے شک پہلے انسان ہے، بعد میں تو ہمیں ہر انسان کی بھلائی سوچنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی بھی بھلائی سوچی تھی، وہ نہیں مانا، یہ الگ بات ہے. ہمیں ہر انسان کے لیے بہتر سوچنا ہے، بہتر کرنا ہے، خدمت کرنی ہے. ہاں کسی کے نصیب میں ہوگا تو وہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا، نہیں ہوگا تو وہ اللہ کا معاملہ اور اس کا بندے کا معاملہ. لیکن ہم کسی غیر مسلم کے بارے میں بھی برا نہیں سوچیں گے اور برا نہیں کریں گے. ہم کسی کے قاتل نہیں بنیں گے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے، کسی نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. بات مسلمان کی نہیں ہے. کسی نے بھی، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور جس نے ایک جان بچائی، چاہے وہ یہودی کی ہو، ہندو کی ہو، عیسائی کی ہو، کسی کی ہو، ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. واہ سر، کتنی اچھی بات کی سر. تو مطلب ہمارے ملک کو اس وقت تعمیری انقلاب کی ضرورت ہے اشد، جو کہ ہماری نوجوان نسل لا سکتی ہے یا لائے گی، سکتی ہی نہیں لائے گی انشاءاللہ. اچھا. ہاں بہت قریب وہ ہے، وہ وقت بہت قریب ہے. وہ وقت دیکھیں، ہر آدمی کی بات وہ سمجھ میں نہیں آنے والی. بے شک. جو کام جو انسان کرتا ہے جی وہ سمجھ سکتا ہے، جس کا کام اسی کو سازے والی بات. ہر آدمی کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. جو دنیا پرست، خود پرست اور ہوس میں دنیا کی میں لگے ہوئے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. اچھا. اس زمانے میں بھی نہیں آئی تھی جب اقبال نے کہا تھا، عالم نو ہے ابھی پردۂ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب. کہ ابھی تقدیر میں لکھا ہوا کہ پاکستان بنے گا، جی جی، ایک آزاد مملکت مسلمانوں کی بنے گی، عالم نو ہوگا. جی جی، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں. وہ زمانہ ابھی تقدیر میں ہے، لکھا ہوا ہے، آسمانوں پہ فیصلے ہو رہے ہیں، ہو گئے ہیں، لیکن عوام تک ابھی بات نہیں پہنچی ہے. میری نگاہوں میں ہے، مجھے نظر اس آ کی رہا ہے سحر بے حجاب. میری نگاہیں آج دیکھ رہی ہیں کہ بہت قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب انشاءاللہ اس ملک میں اللہ رسول کا نظام ہوگا، اور ایسا نظام ہوگا، تعلیم 100% ہوگی، ہنر 100% ہوگا اور فری ہوگا سب کچھ، صحت سب کو، علاج سب کا فری ہوگا، حکومت کی ذمہ داری ہے. عدل اتنا ہوگا
کہ کسی کا حق کوئی نہیں کھا سکے گا، اور امن اتنا ہوگا کہ زیور سے لدی عورت پورا ملک پھرے گی، اسے ڈر بھی نہیں لگے گا، لوگ دروازے کھلے چھوڑ کے سوئیں گے تو ان کو چوری کا ڈر نہیں ہوگا۔ وہ آنے والا ہے دور، پاکستان دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہوگا، رہنما ملک ہوگا۔ ہمارے پاس خزانے اللہ نے دے رکھے ہیں، ہم تو بیکاری ہو سکتے ہی نہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان سپر پاور بنے گا انشاءاللہ۔ 1400 ارب روپے کی جو ایک اعلان کیا گیا ہے ہیلتھ انشورنس پروگرام کے نام پہ، اس میں عوام کو ہیلتھ کارڈ دیے جائیں گے اور کچھ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کرنے سے غریب عوام کی بہتری کی طرف کوئی قدم جا رہا ہے، یا کوئی مثبت انقلاب یا ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ جو اعلان کیا گیا ہے ہیلتھ انشورنس پروگرام کو لے کے، کچھ لوگوں کو مل چکے ہیں سر؟ ابھی تو اعلان کیا گیا ہے، ملا کسی کو نہیں ہے، ابھی سٹارٹنگ میں ہے نا انیشیٹو۔ مل چکے ہیں۔ اچھا، میرے پاس ایک مریض آیا تھا، اچھا، جس نے کہا کہ اگرچہ میرے پاس وہ کارڈ ہے لیکن مجھے کسی نے بتایا تھا میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، ورنہ میرے پاس وہ کارڈ ہے 7 لاکھ کا 10 لاکھ کا کہ میں کسی بڑے ہاسپٹل میں جا سکتا ہوں۔ اچھا، تو اب اس کے پاس تو کارڈ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس کارڈ ہے؟ سر یہ غریب عوام کے لیے ہم، تو آپ کتنی امیر ہیں بتائیے؟ نہیں، آپ کتنی مرسیڈیز گاڑیاں آپ کے پاس ہیں؟ چلو مجھے چھوڑ دیں، میں نہ غریب نہ امیر، میں تو ایک متوسط آدمی ہوں۔ صحیح۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے عزیزی رشتہ دار قریبی جتنے بھی ہیں، آخر سارے تو امیر نہیں ہیں، مڈل کلاس بھی نہیں ہیں، غریب بھی ہوں گے، میرے بھی بہت سے عزیز و قریب ہیں غریب، ان کے پاس تو نہیں ہے ہیلتھ کارڈ، ان کا کیا قصور ہے؟ کیا وجہ ہے سر ان کے پاس نہیں ہے؟ کیا وہ اس اہل نہیں ہے، یا انہوں نے خود اس میں کچھ پارٹیشن نہیں کی، یا کیا؟ یہ سارے کے سارے سیاسی نعرے ہیں۔ اچھا، جو سہولت دینی ہے وہ پبلک کی عام عوام کے لیے دی جائے۔ آپ ہسپتالوں کو اپ گریڈ کریں، ہسپتالوں میں ڈبل شفٹ ٹرپل شفٹ کریں، وہاں پہ 24 گھنٹے ڈاکٹر موجود ہوں، امیر جائے یا غریب جائے اس کو علاج کی سہولت ملے اور باعزت طریقے سے ملے، اس کو دوائیاں ملیں، اور دوائیوں میں اگر ایک فیکٹری لگا دیتے نا حکومت کی طرف سے، فارماسیوٹیکل کمپنی بناتے ہیں نیشنل، تو وہ دوائی جو 100 روپے کی ملتی ہے وہ 10 روپے سے بھی کم میں ملے گی۔ اس طرح سے اپنی سہولتیں پیدا کریں۔ اگر یہ عوام کے لیے کام کرتے تو ہم کہتے بہت اچھا، کوئی بھی کام چاہے کوئی پارٹی بھی کرے، بات اس کی نہیں ہے، جو بھی کوئی مفت بانٹتا ہے ایک پیسہ بھی، وہ قوم کے خزانے پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی اسکیم ہو۔ بہت ساری اسکیمیں چل رہی ہیں نا اس وقت، میں ایک ایک کا نام نہیں گنواؤں گا، مختلف پارٹیوں کی ہیں تو دل آزاری ہوتی ہے، لیکن جتنی بھی اسکیمیں ہیں مفت بانٹنے والی، ساری کی ساری قومی خزانے پہ ڈاکہ ہیں اور قوم کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ وہ چیزیں بنائیں جو ہر ایک کے کام آئیں، آپ ہسپتال بنائیں، اب سڑکیں بنائیں، اب سکول بنائیں، اب روزگار کے ذرا انڈسٹری لگائیں، انڈسٹری میں لوگوں کو اتنی سہولتیں دیں کہ ہر آدمی چاہے کہ میں بھی لگا لوں، اور ہر آدمی جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ انڈسٹری لگا لے، اس سے روزگار ملے گا، پوری قوم برسر روزگار ہوگی۔ آپ ایسے کام کریں جو قوم کے بنیادوں کو بنائیں، آپ بھکاری نہ بنائیں کہ لائنوں میں لگ کے لنگر خانوں میں کھانا کھائیں، لائنوں میں لگ کے جا کے سستی دالیں خریدیں، لائنوں میں لگ کے جا کے، یا چلو آپ 7 لاکھ کا کارڈ جا کے پرائیویٹ ہسپتال میں دکھائیں اور اس کے منہ میں پانی آ جائے فوراً کہ 7 لاکھ یا 10 لاکھ کا کارڈ آیا ہے، 1 لاکھ تو میں لے ہی لوں کم سے کم۔ دیکھو انسان ہے نا، اور اس معاشرے کا انسان جو پاکستان کا معاشرہ ہے، یا تو صرف سوچ ہی ایک ہے پیسہ بناؤ۔ تو یہ جتنے پلانز ہیں، منصوبے ہیں، صرف اس حکومت کے نہیں۔ میں نے جو دور دیکھا ہے، ایوب خان کا دور مجھے اچھا لگتا ہے، اس دور میں روپے کی ویلیو نہیں گری تھی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں تنزل نہیں، ترقی آئی تھی۔ صحیح۔ تو جب سے یہ تنزل شروع ہوا، ایوب خان کے بعد تنزل شروع ہو گیا، جتنے بھی آئے ہیں سب کی پالیسیاں غلط، سب کی پالیسیاں ملک اور قوم کے لیے مہلک، اور میں کہوں گا کہ آج اس دور میں جو پالیسیاں بن رہی اور آ رہی ہیں یہ تو انتہا کو پہنچ گئی۔ اچھا سر، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی سبسڈیز وغیرہ یا جو بھی کچھ سب غلط کر رہے ہیں، یہ عوام کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ ان کو مزید بھکاری بنا رہے ہیں۔ آپ سبسڈی دیں انڈسٹری کو تاکہ زیادہ سے زیادہ کارخانے لگیں، لوگوں کو روزگار ملے، پروڈکشن بڑھے، چیزیں زیادہ ہوں، کھانے والے تو اسی حساب سے رہیں گے تو چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ جب پیداوار تو ہو نہیں رہی، کھانے والے تو وہی ہیں بلکہ بڑھ رہے ہیں، تو چیزیں تو مہنگی ہونی ہیں۔
تو آپ پروڈکٹیو سائڈ پہ آئیں، جو پیسہ لگانا ہے آپ سہولتیں دیں عوام کو، روزگار کی، سفر کی، بنیادی ضروریات کی، بیمار قوم کا علاج فری میں کریں، آپ ان کے لیے سڑکیں بنائیں کہ وہ آسانی سے پہنچ سکیں، اور ان کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ کریں۔ یہ گاڑیاں واڑیاں اتنی نہیں ہونی چاہیے، شہر میں اتنی پبلک ٹرانسپورٹ ہو کہ ہر منٹ کے بعد گاڑی آ رہی ہے، کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ میرا ٹائم ضائع ہوگا، اور اچھی گاڑیاں ہوں، اور یہ جو ہے نا سمندر یہ کاروں کا یہ ختم ہو، آپ کی بسیں چل رہی ہوں، اس میں لوگوں کو بھی فائدہ۔ دیکھو میں اگر مجھے سہولت میسر ہو کہ اچھی بس میرے گھر کے قریب سے جا رہی ہے تو میں آرام سے بیٹھ کے کچھ پڑھتا ہوا چلا جاؤں گا، کوئی کام اپنے کر لوں گا، جا کے آرام سے اتر جاؤں گا، پیسے بھی کم لگے، بالکل آرام دہ سفر، کوئی ایکسیڈنٹ کا ڈر نہیں۔ یہاں تو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے، آپ کتنی بھی احتیاط کر لیں، کوئی نہ کوئی آ کے آپ کی گاڑی میں کچھ نہ کچھ تو خراش لگا جائے گا، ٹکر مار جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، آپ پبلک کی طرف دھیان دیں۔ یہ جو بھی اپنی کرسی بچانے کے لیے کوشش کرے گا، یہ کرسی اس کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی، یہ کرسی وفا اس سے کرے گی جو اس کرسی کی پرواہ نہیں کرے گا اور اللہ کے پاس جواب دہ ہونے کی فکر کرے گا۔ صحیح۔ سر، اسلام اور سیاست ہمارا پروگرام ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسلام میں انقلاب لانے کے لیے کچھ کہا گیا ہے ہمارے دین میں؟ دیکھیں، انقلاب یہ ہے جو میں نے ابھی کہا کہ باطل کا نظام ختم کر کے حق کا نظام آئے، صحیح، جہالت کے اندھیرے ختم کر کے تعلیم 100% ہو۔ اچھا، یہ انقلاب ہے، یہ ہے انقلاب کہ جہالت کے اندھیرے ختم ہو اور تعلیم 100% ہونی چاہیے۔ چائنا میں ہے، کوریا میں ہے، ملیشیا میں ہے، امریکہ میں ہے، یورپ میں، یہ کافروں میں ہے، مسلمانوں میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ جن کو حکم ملا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، مرد عورت پر فرض ہے، بے شک، تو ان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ انقلاب اس کا نام ہے، وہ دور آنا چاہیے، ہنر سب کے لیے ہو، روزگار سب کے لیے ہو، انڈسٹری اور ٹیکنالوجی گھر گھر ہو، علاج سب کا فری ہو، زراعت ہماری، دیکھیں ہمارے کسان کی گندم ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ 30 من، 40 من، 50 من ہوگی تو بہت بڑا وہ کہلائے گا، اور دنیا لے رہی ہے 100 من سے زیادہ، تو کیوں ہماری زراعت ٹاپ پہ ہو؟ دیکھیں انقلاب اس کا نام ہے کہ جس میں تقدیر بدل جائے، ہماری تقدیر بگڑ رہی ہے، سنور نہیں رہی۔ جی سر، آخر میں ہماری نوجوان نسل اور قوم کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے انقلاب کے حوالے سے؟ میں تو وہی پیغام دوں گا جو اقبال دیتے ہیں۔ جی بالکل، آپ اقبالیات کے بہت ماہر ہیں سر۔ تو میں تو اقبال کا مرید کہہ لیں، شاگرد کہہ لیں، عاشق کہہ لیں۔ اچھا، تو اسی شعر کو دہرا دیتا ہوں۔ جی، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ واہ، تیری آرزو یہ ہو کہ میں نے اس ملک کو، اس قوم کو دنیا کی بہترین قوم بنانا ہے، بہترین ملک بنانا ہے، اور اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام لانا ہے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا ہے، کیونکہ اس سے بہتر نظام کوئی ہے نہیں۔ تو بس میری اپنی نوجوان نسلوں کے لیے دعا بھی ہے اور یہ پیغام بھی ہے کہ ہم اپنی اصلیت کو پہچان لیں اور انقلاب برپا کریں، تعمیری انقلاب۔ واہ سر، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ جی ناظرین، پروگرام کا دورانیہ بہت قلیل ہے، باتیں بہت سی ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ اور آپ کو اس کے بارے میں بھی مزید معلومات دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اجازت دیجیے مجھے بھی اور ڈاکٹر صاحب کو بھی۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔